وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال في موضع آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑھائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک و ارض و سما کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو اس روئے زمین پر مبعوث کیا، پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بھٹکتے ہوئے لاچار، مجبور، بے بس، بے راہ روی کا شکار ہوتے ہوئے رب کریم نے ہم اور آپ کو نہیں چھوڑا، بلکہ ہم اور آپ کی رہنمائی کے لیے، ہم اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، ہم اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انگنت درود و سلام ہوں ان تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی امام الانبیاء
सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अलैहि। मुहतरम हाज़रीन जुमा, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी इबादत को इस रुए ज़मीन के अंदर फ़र्ज़ किया, उन तमाम इबादत को अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर, इस रुए पर, ज़मीन पर फ़र्ज़ किया। लेकिन एक इबादत ऐसी है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन पर फ़र्ज़ करने के बजाय आसमान पर फ़र्ज़ की। वो कौन सी इबादत है? नमाज। नमाज एक ऐसी लौकिक इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इस रुए ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमानों पर फ़र्ज़ किया। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आसमानों से ऊपर बुलाकर बताया कि ये नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ की जाती है। और ये नमाज अरकान इस्लाम में, इस्लाम के रुकन में से एक ऐसा रुकन है, तौहीद के बाद, रिसालत के बाद, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का इकरार करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खालिक व मालिक, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इसके बाद जो अहम रुकन है वो नमाज है। आप देखें, माह रमज़ानुल मुबारक का महीना जो कि जल्द ही हमसे अभी रुखसत हुआ है, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े ये भी इस्लामी रुकन है, लेकिन इनमें रुखसत है। मरीज़ है, बीमार है, तो उसके लिए रुखसत है कि वो रोज़े छोड़ सकता है, बाद में क़ज़ा कर ले। अगर दायमी बीमारी है, दायमी मरीज़ है, फिर वो फिदिया दे सकता है, वो फिदिया दे। तो रोज़े में रुखसत है। दूसरा रुकन हज, ये मुस्ततिया पर फ़र्ज़ है। जो इस्तिताअत रखता हो और सफ़र व हज़र में कोई मुश्किलें और परेशानियां ना हो, उस पर फ़र्ज़ है। इसमें भी रुखसत है। इसी तरीके से ज़कात, ज़कात में भी रुखसत है। ये ज़कात उस पर फ़र्ज़ है जो शर्त पर पूरा उतर रहा हो। किसी के पास इतना माल ही नहीं होता है कि वो हौलान हौल उस पर गुजर जाए, कोई इतनी इस्तिताअत ही नहीं रखता है कि वो ज़कात अदा कर सके, तो ज़कात में भी रुखसत है। हज, ज़कात, रोज़े, इन तीनों इबादत में, तीनों रुकन में रुखसत मिल सकती है आपको। लेकिन तौहीद के बाद, रिसालत के बाद अगर कोई अजीम रुकन है, पांचों रुकन में से वो नमाज है, नमाज के बगैर कारगर नहीं है, नमाज के बगैर कामयाबी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। नमाज है तो दीन है, नमाज नहीं है तो दीन नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलुहत सलुहा साइरु अमलिही व इन फसदत फसद साइरु अमलिही। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सबसे पहले जिस इबादत के बारे में सवाल करेगा, क़यामत के दिन जिस इबादत के बारे में हम और आपसे सबसे पहले पूछताछ होगी, वो नमाज के बारे में होगी। अल्लाह के नबी कहते हैं, फ़इन सलुहत सलुहा साइरु अमलिही व इन फसदत फसद साइरु अमली। अगर ये नमाज दुरुस्त निकली, नमाज सही सालिम निकली, तो उसके तमाम इबादत सही सालिम निकलेंगी, वो कामयाब हो जाएगा। वो इन फसदत फसद साइरु अमलिही, और अगर उसकी नमाज बेकार निकली, नमाज खराब निकली, तो उसके सारे आमाल बेकार हो जाएंगे। तो क़यामत के दिन सबसे पहले जिस इबादत के बारे में पूछताछ होगी वो नमाज के बारे में होगी।
اور یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جو حالت سفر میں بھی معاف نہیں ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، بڑا دشوار کن ہوتا ہے سفر کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو معاف نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے میرے بندو، جب تم حالت سفر میں ہو، سفر کر رہے ہو، تم پر چھوٹ یہ دے دی جاتی ہے، تم پر رخصت یہ دے دی جاتی ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ حالت سفر میں ہو تو نمازوں کو قصر کر لیا کرو، نمازوں کو مختصر کر لیا کرو۔ کتنی مختصر؟ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ تم اگر نمازوں میں حرج کرو گے، نمازوں کو مختصر کرو گے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہر میں 4 رکعت فرض کی ہیں، آپ 2 پڑھ لیں کافی ہو جائے گی۔ ظہر میں، عصر میں 4 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، 2 پڑھ لینے سے کافی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز 4 رکعت 2 پڑھ لینے سے آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن اہم مسئلہ ایک یہاں پر یہ ہے کہ قصر جو 4 رکعت ہیں ان کو 2 پڑھنا ہے، لیکن مغرب کا مسئلہ ہے اس میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تو ان تینوں رکعتوں کو پڑھنا ہوگا آپ کو۔ آپ سوچیں کہ 2 رکعتوں کو پڑھ لیں، 1 رکعت کو چھوڑ دیں، قصر کی بات ہے۔ 2 رکعتوں کو پڑھ لیں، 1 کو چھوڑ دیں تو اتنا کافی نہیں ہے، تینوں رکعتوں کو پڑھنا ہوگا آپ کو۔ تو یہ نماز حالت سفر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کی ہے، اور حالت سفر تو پھر بھی بہت چھوٹی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حالت سفر تو پھر بھی بہت چھوٹی چیز ہے۔ اے میرے بندو، اگر تم جنگ میں ہو، اگر تمہارا مقابلہ دشمنوں سے ہو رہا ہو اور تمہارے سامنے دشمنوں کا لشکر کھڑا ہو، دشمنوں کی فوج تمہارے سامنے ہتھیار سے، تیر سے، تلواروں سے لیس ہو کر تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو، اور ایسی حالت میں، ایسے وقت میں اگر نماز کا وقت آ جائے، ایسی حالت میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہاری جماعت میں سے 2 گروہ بن جائیں، تم اپنی جماعت میں سے، اپنی فوج میں سے 2 جماعتیں بنا لو۔ ایک جماعت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز قائم کرے، نماز پڑھے، اور جب وہ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائے، نماز سے فراغت حاصل کر لے، تو وہ جا کے جنگ کرے، وہ جا کے دشمنوں کا مقابلہ کرے، وہ جا کے دشمنوں کے سامنے کھڑی رہے، اور جو پہلا لشکر، پہلا فوج جو دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھی، وہ آ کے اب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے مقابلے پر بھی معاف نہیں کی ہے، جنگ کے حالت میں بھی معاف نہیں کی ہے، جبکہ جنگ میں اپنی جان کے جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اپنی جان کے ختم ہونے کا ڈر رہتا ہے، تیر لگ جانے کا، تلوار لگ جانے کا خوف رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
قرآن کریم کے اندر جتنی بھی عبادات کو فرض کیا ہے ان تمام تر عبادات میں سب سے زیادہ جس عبادت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر لیا ہے، جس عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے وہ کوئی اور عبادت نہیں ہے، وہ نماز ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 80 سے زائد مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر فرمایا ہے اور الگ الگ انداز میں فرمایا ہے، الگ الگ ڈھنگ سے فرمایا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہوا ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے لوگوں نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کی نماز ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، غور کریں اس جملے پر۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیں ہمارے لیے کافی ہوگا۔ قرآن کے الفاظ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب کہ جماعت کی نماز ادا کرو، مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرو، گھروں میں پڑھ لینے سے کافی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے لوگ گھروں میں نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو نمایاں کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں جو اپنے گھروں میں نماز قائم کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی پابندی کرنے والوں کا دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، او لوگوں اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی تمام نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ اور اللہ رب العالمین سورہ بلد کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، میرے بندوں کو محض یہی حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک وغیرہ سے منہ موڑتے ہوئے، شرک کے گلیز سے، شرک کے دلدل سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف اونلی اللہ رب العالمین کے لیے، اکیلے اللہ کے لیے عبادت کو بجا لاؤ اور نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یقیناً وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد عمل کر رہے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ساتھ میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے، ان پر نہ کوئی غم ہوگا، نہ کسی کا کوئی خوف ہوگا، وہ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے، دنیا کے اندر اپنی آرام کی زندگی گزار رہے ہوں گے، کوئی خوف کی بات نہیں ہوگی، کوئی غم کی رنج کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رنج کو، اس خوف کو کن سے ہٹا رہا ہے، کن سے دور کر رہا ہے؟ نماز قائم کرنے والے، وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے اوپر سے اللہ خوف کو، غم کو ہٹا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ ارشاد فرماتا ہے صرف نماز کا قرآن کریم کے اندر
हुक्म ही नहीं देता, बल्कि उस हुक्म पर अमल करने वालों को अल्लाह खुशखबरी दे रहा है, बशारत दे रहा है। इन्नल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, मगर नमाजी कौन से नमाजी? वो नमाजी जो अपनी नमाजों पर कायम व दायम रहते हैं, जो अपनी नमाजों पर हमेशगी बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, जो जिस वक्त पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नमाज को फर्ज किया है उसके उसी वक्त पर उस नमाज को अदा करते हैं, वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, वक्त बे वक्त नहीं बल्कि अपने नमाजों की पाबंदी से हिफाजत करते। उन नमाजियों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून, यही वो लोग हैं जो जन्नत में इज्जत व इकराम के साथ रहेंगे। जन्नत में इन्हीं लोगों का इज्जत व इकराम किया जाएगा, इन्हीं लोगों का एहतराम किया जाएगा, और कामयाबी भी अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं लोगों के हक में रखी है। अल्लाह फरमाता है 18वें पारे के अंदर, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब हो गए वो लोग। कौन लोग? जो अपनी नमाजों में खुशू और खुदू इख्तियार करते हैं, जो अपनी नमाजों में बेरुखी इख्तियार नहीं करते, अपने नमाजों को पाबंदी के साथ अदा करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन 6 अलामात गिना कर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून, इन्हीं लोगों का जन्नत में इज्जत इकराम किया जाएगा, और यही लोग जन्नत के वारिस होंगे, यही लोग जन्नत के ठेकेदार होंगे। मेरे भाइयों, किनको बनाया जा रहा है ठेकेदार? रब्बुल आलमीन किनको करार दे रहा है? नमाजों की हिफाजत करने वाले, नमाजों पर दायम रहने वाले, नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करने वाले, और वो नमाजी जो अपनी नमाजों में बेरुखी इख्तियार करते हैं, जो अपनी नमाजों को दूर कर देते हैं, अपनी नमाजों में बेरुखी करते हैं, वक्त बे वक्त पढ़ते हैं, उनके बारे में अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, फिर उनके बाद उनकी जानशीन औलाद ऐसी ही अपने नमाजों को कायम ज़ाय करने लगी, अपने नमाजों में बेरुखी इख्तियार करने लगी, और जो अपनी नमाजों को ज़ाय करने वाले हैं, अपनी नमाजों में बेरुखी इख्तियार करने वाले हैं, वो कल क़यामत के दिन वादी गैया के अंदर दाखिल होंगे। सहाबे रसूल वादी गैया के बारे में कहते हैं, ये जहन्नम के अंदर सबसे निचला गड़ा है, सबसे नीची जगह है, जहाँ पर गंदगी के सिवा कुछ और नहीं होगा। वहाँ पर किनको दाखिल किया जाएगा? वहाँ पर किनको रखा जाएगा? बेनमाजी, वो नमाजी जो अपनी नमाजों में गफलत करते हैं, जो नमाजों को तो पढ़ते हैं मगर वक्त वक्त बे वक्त पढ़ते हैं। और इसी तरीके से यही बात अल्लाह तबारक व तआला सूरा अनकबूत सूरा अम्मा पारा के अंदर इरशाद फरमाते हैं, फ़वैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वेल है उन नमाजियों के लिए, किनके लिए वेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है? नमाजियों के लिए। कौन से नमाजी? जो अपनी नमाजों में काहिली करते हैं, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं मगर वक्त बे वक्त पढ़ते हैं, टाइम पर अदा नहीं करते। तो ऐसे नमाजियों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं वेल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, कहीं वादिये गैया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कि नमाजों में कोताही करने वाले, नमाजों में गफलत बरतने वाले, नमाजों में सुस्ती करने वाले वेल में जाएंगे, जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में रहेंगे और वादी गैया के अंदर जाएंगे। ये किन नमाजियों के लिए? जो अपनी नमाजों में काहिली करते हैं। अब सोचना, उन लोगों को चाहिए कि जो सिरे से ही नमाज कायम नहीं करते, सिरे से ही नमाजों को ताक दे रखे हैं। सवाल उन लोगों के सामने कि वो अपने आप के गिरेबान में झांक कर देखें तो भाई आपका मामला क्या होगा? नमाज में गफलत करने वालों का तो मामला ये जो कुरान ने और हदीस से बयान कर दिया
آپ کو سوچنا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. لوگوں نماز قائم کرو اور مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ. کیا پتہ چلا؟ نماز قائم کرنا گویا مشرکوں سے منفرد ہونا ہے، اور جو نماز قائم نہیں کرتے تو وہ مشرک کے درجے میں آ سکتے ہیں، مشرک ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا، مسجدوں سے دور رہنے والا، اللہ رب العالمین سے الگ تھلگ ہونے والا، وہ ان قریب برائیوں میں ملوث ہو جائے گا. اور یہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. اگر انسان کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے، دل کے اندر کوئی گناہ کی کھٹک پیدا ہوئی تو یہ نماز اس کو روک لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے کی شروع آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. لوگوں نماز قائم کرو، یقیناً یہ نماز بے حیائی سے، فحشکاریوں سے، وباکاریوں سے، گندی چیزوں سے، گلیز چیزوں سے یہ نماز بچا لیتی ہے. یہ نماز تمام تر لوگوں کی حفاظت کرتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کو قائم کرنا چاہیے، نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، پابندی سے نماز ادا کرنا چاہیے. ہم قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں، قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں نبیوں کا تذکرہ کیا وہاں پر ان نبیوں کا نماز کا بھی تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام تم اپنی بیوی بچوں کو بیابان میں چھوڑ آؤ. اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بیابان میں، جنگل میں، میدان میں، چٹیل میدان میں چھوڑ آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو، بچے کو بیابان میں لے جاتے ہیں مکہ. آج ہم مکہ کو دیکھ رہے ہیں، اتنی اچھی جگہ ہے، کروڑوں کروڑوں لوگ وہاں پر ایک ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، ایک ساتھ آبادی اتنی زیادہ ہو گئی. لیکن میرے بھائیوں شروع میں یہ مکہ ایسا نہیں تھا. یہ مکہ بیابان تھا، یہاں پر پینے کے لیے نہ پانی تھا، کھانے کے لیے نہ کوئی چیز میسر تھی. آدمی تو چھوڑیے کوئی جانوروں تک بھی وہاں پر دکھائی نہیں دیتا تھا. اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو اس بیابان میں چھوڑ آتے ہیں، اور چھوڑ کر کے جب تھوڑی دور نکل جاتے ہیں اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کر کے منادی کرتے ہیں اے اللہ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اس لیے یہاں پہ چھوڑا ہے لیقیموا الصلاة تاکہ نماز قائم کرنے والی بن جائے، یہ نمازی بن جائے. میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف نمازی اپنی اولاد کے لیے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، صرف اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے ہی دعا نہیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری اولاد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، جس کا نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا دے، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی بنا دے. میرے بھائیوں آج کہاں ہیں وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہوں اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، میری اولاد کو دیندار بنا دے. میرے بھائیوں اگر برا نہ مانو آج لوگوں کی دعا تو یہ ہو رہی ہے اے اللہ میری اولاد کو تو ڈاکٹر بنا دے، میری اولاد کو انجینئر بنا دے، میری اولاد کو یہ بنا دے، وہ بنا دے. لیکن میرے بھائیوں کبھی بھی ہماری دعا بہت کم ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہوں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دعا کر رہے ہوں، اللہ سے مانگ رہے ہوں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین
سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، 7 سال کی ہو جائے نماز کے لیے پڑھنے بھیجو، نماز پڑھاؤ، ان کو مسجدوں میں لے کر کے آؤ. پھر بھی جب 10 سال کی ہو جائے نماز قائم نہیں کرے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو ان پر ضرب لگاؤ، ان کو ڈانٹو ڈپٹو، اور کبھی ضرورت پڑے تو ہلکا سا مار بھی دو. ان کو نمازی بناؤ، ان کو نمازوں سے جوڑو، ان کو مسجدوں سے جوڑو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہ ہے. میرے بھائیوں، آج ہماری دعا اپنی اولاد کے لیے کچھ الگ ہو رہی ہے. اور آگے آئیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں، اے اللہ میں تیرا سب سے قریبی بننا چاہتا ہوں، اے اللہ میں سب سے زیادہ تیرا قریبی بندہ بننا چاہتا ہوں، تیرا سا قریب آنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین کہتا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اے موسیٰ، تو اگر میرا قریبی بننا چاہتا ہے تو نمازی بن جا، تو نمازی بن جا، میرے ذکر کے لیے، میرے قریبی ہونے کے لیے تو نمازی بن جا، نماز ادا کرنے لگ جا. جتنا پکا نمازی ہوگا اتنا ہی اللہ رب العالمین سے قریب ہونے والا ہوگا، کیونکہ نماز وہ مسجدوں میں آ کر کے پڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ گھر مسجدیں ہوا کرتی ہیں. جتنا پکا نمازی ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرے ذکر کے لیے تو نماز قائم کرنے لگ جا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کا حکم دیا. سورہ کوثر اٹھائیے، 3 آیات کی سورت. اللہ فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے میرے نبی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز قائم کر اور قربانی کر. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرنے لگ گئے، نماز پڑھنے لگ گئے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز ہی قائم نہیں کی، بلکہ نماز اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو، اپنی امت کو بھی نماز کا حکم دیا. اللہ نقشہ کھینچتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ کہتا ہے، اے میرے نبی، آپ نماز پر ڈٹ جائیے، جم جائیے، نمازوں کو قائم کرنے لگ جائیے، اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، بلکہ رزق تو ہم تم کو دیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے، میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، اے اللہ خالص تیرے لیے ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب تک کہ میں نماز قائم نہ کر لوں میرے آنکھوں کو سکون نہیں ملتا، مجھے چین نہیں ملتا. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، آخری وصیت بھی آپ دیکھیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں، اپنی امت کو کسی اور چیز پر اللہ کے نبی آخری وقت میں نہیں ابار رہے ہیں. کس پر ابار رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں. آخری اوقات اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل رہے ہیں، آخری سانس اللہ کے نبی لے رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے، بہت دھیرے نکل رہے تھے، آواز بہت سلو آ رہی تھی، پوری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی کے منہ پر کان رکھا اور غور سے سننے کی کوشش کی، تو اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے نبی بار بار یہی الفاظ دہرا رہے تھے، نماز نماز نماز۔ اے میری امت کے لوگوں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرنا، اپنی نمازوں کو تباہ نہ کرنا، اپنی نمازوں پر قائم و دائم رکھنا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے دل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بھی محبت باقی ہے، آپ کے دل میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی سی بھی محبت آپ کے دل میں اگر اتری ہوئی ہے تو آپ اللہ کی وصیت کو غور سے سن لیجئے۔ آخری وصیت مرض الموت میں آخری وقت میں آپ ہیں، انتقال ہونے والا ہے، اس دنیا سے الوداع کہنے والے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کی آخری وصیت، آخری الفاظ زبان پر نماز کے بارے میں تھے۔ لیکن آج امت کو دیکھا جاتا ہے، آج اپنے سماج کو، سوسائٹی کو، دنیا کے ماحول کو دیکھا جاتا ہے، مسلمان اگر سب سے زیادہ کسی عبادت میں پیچھے ہیں تو وہ نماز میں پیچھے ہیں، وہ نمازوں میں کاہلی کرتے ہیں، وہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کرنے والے ہیں، جانوں تک کو تول جاتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، ہندوستان میں اگر کوئی بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اونچ نیچ کہہ دے، اللہ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، میرے بھائیوں، ہم لڑنے کے لیے تل جاتے ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، راستوں کو جام کر دیتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی آخری وصیت کا بھی ہمیں پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ آخری وصیت کیا؟ نماز قائم کرنا، ہم کو نمازوں سے لو لگانا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے میرے بھائیوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کوئی اور ہے تو وہ نماز ہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اور پسندیدہ اور محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی کوئی اور نہیں کہتے، اللہ کے نبی نہیں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا، اللہ کے نبی نہیں کہتے کہ حج کرنا، اللہ کے نبی نہیں کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ کے نبی نہیں کہتے ہیں کہ تم صدقہ و خیرات کرو، بلکہ کس عبادت کا ذکر اللہ کے نبی کر رہے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر پسندیدہ عمل کوئی ہے تو وہ نماز ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو اس کے مقررہ اوقات میں فرض کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اوقات میں جس وقت فرض کیا ہے اسی وقت پر ہم کو نماز ادا کرنا چاہیے، اور اپنی نمازوں سے کاہلی، اپنی نمازوں سے غفلت ہم کو نہیں برتنا چاہیے۔ ہمارے اس علاقے کے اندر ہماری جماعت کی الحمدللہ ابھی ایک ہی مسجد ہے، آپ سلیقے سے رہیں گے، طریقے سے رہیں گے، لوگ دیکھ کر کے آپ سے جڑیں گے کہ آپ کی جماعت بڑی اچھی جماعت ہے، اہل حدیث لوگ کوئی برے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ میں ممبئی کے اندر بھی رہا، اسی طریقے سے جھارکھنڈ کے اندر، اسی طریقے سے راجستھان کے اندر بھی رہا، وہاں پر ہماری جماعت کے دوسرے لوگ بھی ہوتے تھے، اور ان سے جب بات کرنے کا موقع ملتا یا ان کے عالموں سے جب مقابلہ ہوتا تو یہی سمجھ میں آتا کہ ان کی نظروں میں اہل حدیث جماعت جو ہے، سلفی منہج پر جو چلنے والے ہیں، وہ بڑے خراب لوگ ہیں، وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، یہ ان کے ذہنوں میں ایسا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی الحمدللہ ایسے ہی ہیں،
میرے بھائیوں، اگر کوئی یہاں پر وہ دوسرے مسلک کے لوگ ہوں، ان کے سامنے میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، ہماری جماعت کوئی ایسی جماعت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری جماعت صرف اونلی قرآن و حدیث پر اطاعت کرنے والی، قرآن و حدیث کو ماننے والی، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا اللہ ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھنا، اور مولا ہم جب تک جو ہے اس دنیا کے اندر رہیں ہمیں نمازوں پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق بخش۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔